रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान नवाज़ खोखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यू एशिया न्यूज़। तो नाजरीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं हमारे लिए नहायत ही वाजिबुल एहतराम वाजिबुल इज़्ज़त जनाब मुफ्ती हाफ़ज़ कफ़ायतुल्लाह शाकर साहिब के पास। आप इस वक्त अपनी ज़िम्मेदारियाँ बतौर नाज़म तबलीग मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब के तौर पर बड़े एहसन तरीके से निभा रहे हैं। आप अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं इस वक्त बतौर जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी सियालकोट, और इसके अलावा आप की बेशुमार जो खिदमात हैं दीन के लिए, उनका अगर ज़िक्र करना है एक वन बाई वन शुरू करें तो इसमें काफ़ी टाइम निकल जाए। तो इसलिए कि मुफ्ती साहब पिछले 22 साल से अरसा 22 साल से दीन की खिदमत कर रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर चुके हैं वो, माशाल्लाह। तो हम मुफ्ती साहब के पास आज आए हैं नाजरीन, एक नहायत ही संजीदा और दिलों को तकलीफ़ देने वाला एक वाक़या, जो एक वाक़या तो नहीं, हम इसको कह सकते हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बड़ी अब मुसलसल बड़े तसलसल के साथ आगे आ रहे हैं, एक दूसरे की किरदार कुशी करने की। और ये पहले जो इस तरह के मामला थे हम सियासतदानों के मामलात के हवाले से तो देखते और सुनते आए, लेकिन ये बड़े ही दुख और अफसोस की बात है कि किरदार कुशी करने की ये जो मुहिम है, ये पता नहीं गैर मुल्की कोई एजेंडा हमारे मुल्क के अंदर आ चुका है या इसके पीछे कौन सी कहानी है कि जो दीन की जड़ों को, दीन की बुनियादों को खोखला करने के लिए, जो कि इस दीन के मुहाफ़िज़ हैं, इस दीन के दाई हैं, जो हमारे इस दीन इस्लाम की जो मस्जिदें, इस किले के जो मुहाफ़िज़ हैं, उनकी किरदार कुशी का जो सिलसिला हम रोज़ बरोज़ देखने और सुनने आ रहे हैं, उससे हमारा बतौर मुसलमान हमारे दिल को बड़ी तकलीफ़ भी होती है। इसी तरह पिछले कुछ दिनों से हमारे लिए हमारे तहसील पसरूर की शान, हमारी तहसील पसरूर की आन, तहसील पसरूर के जितने भी हमारे जय्यद उलमा इकराम हैं, उनकी जो टॉप की हमारी लीडरशिप है उलमा इकराम की, उनमें शुमार होता है जनाब हाफ़ज़ मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह शाकर साहिब का, जो पिछले 22 साल से पता नहीं कितने ही हाफ़ज़ बना चुके हैं, कितनी नमाज़ें पढ़ा चुके हैं, कितने सजदे कर चुके हैं और दीन की लाजवाल खिदमत के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ कर रखी है। तो कुछ सोशल मीडिया पर उनके जो ज़ाती मुखालफीन है, उस सोशल मीडिया पर फेक आइडियाँ बनाकर मुफ्ती साहब की किरदार कुशी में मसरूफ़ थे। इसी हवाला से हम मुफ्ती साहब के पास आए हैं अपनी टीम के साथ। तो मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ जानने के लिए सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब को अपनी तरफ से और अपनी टीम की जानिब से इस बात की ये कर देना चाहता हूँ कि हम इस बात पे बहुत दुखी हैं मुफ्ती साहब कि आप जैसे आलम दीन और आप जैसे जय्यद उलमा इकराम है जो उनको भी नहीं बख्शा जा रहा उनकी किरदार कुशी के लिए भी। तो चल आए नाजरीन, मुफ्ती साहब के पास चलते हैं और मुफ्ती साहब का मौक़िफ़ आप हज़रात के सामने लेके आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। मुफ्ती साहब, हमें ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से हम सोशल मीडिया पर ये नेशनल लेवल पर भी देख रहे हैं, लेकिन अब ये जो प्रोपोगंडा है ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी तहसील पसरूर तक जो है वो बढ़ चुका है। तो इसका जो शिकार है वो हम भी हो रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या जो वो राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इमरान नवाज़ खोखर साहब और आपकी टीम में शामिल तमाम अफराद, सोनी धरती मीडिया ग्रुप के तमाम दोस्तों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तहे दिल से आपकी आमद पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, वो हकीकत में अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा भी नहीं हो सकता। तो आप परेशानी के लम्हात और दुख की इस घड़ी में तशरीफ़ लाए, मुझे हौसला दिया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ। अल्लाह ताला
آپ کی آمد مرکز اہل حدیث پسرور میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ جہاں تک تعلق ہے میری کردار کشی کی مہم کا اور میڈیا ٹرائل کا، تو ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے کل میں نے اپنی مسجد میں خطبہ جمعہ دیا ہے، جس مسجد میں عظیم الشان مسجد ہے شہر سیالکوٹ کی جامع مسجد ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کھوکھر صاحب میں اس مسجد میں عرصہ 22 سال سے مسلسل جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں الحمدللہ۔ اسی مسجد میں نے جمعہ کا خطبہ دیا ہے، اور اس مرکز اہل حدیث میں الحمدللہ میرے بیٹے نے جو الحمدللہ دین کا طالب علم ہے، ایک ہی میرا بیٹا ہے، نورینہ اولاد، بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو بھی سلامت رکھے، ان کا نصیب اچھا کرے، تمام حضرات کی اولادوں کا اللہ تعالیٰ مقدر بہتر فرمائے۔ تو نورینہ اولاد میری ایک ہے، میں نے الحمدللہ اس کو بھی وقف کیا ہے دین کے لیے، وہ قرآن مجید کا حافظ ہے، اور میٹرک کے بعد میں نے اس کو داخل کروایا ہے جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں، کچھ عرصہ وہ پڑھتے رہے ہیں جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میرا اکلوتا بیٹا بھی دین کے لیے وقف ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فہم عطا فرمائے، دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مثالی عالم، عامل اور مبلغ بن کے اپنی زندگی گزار سکے۔ تو ناظرین کرام، میں پوری مضبوطی سے الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو شرف بخشا ہے عزت کا، شہرت کا، وہ حاسدین اور مخالفین سے ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ طرح طرح کی سازشیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ میں اپنے فرائض منصبی بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہوں۔ میرے اکابر، میری قیادت، عمائدین جماعت اور قائدین ملت سلفیہ الحمدللہ دل و جان سے الحمدللہ راضی ہیں اور میرے کام کی تحسین کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میری قیادت کو سلامت رکھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ ہوتا جو میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے میرا، تو میں اس طرح آزادانہ اپنے مرکز میں بیٹھ کے آپ سے بات نہ کرتا۔ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو میں اپنی مسجد میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے خطبہ نہ دیتا۔ الحمدللہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں، یہ سراسر ایک میڈیا ٹرائل ہے، کردار کشی کی مہم ہے، اور اس کردار کشی کی مہم میں میرے مخالفین، حاسدین، سازشی اور دجالی ٹولہ مسلسل کئی سال سے وقفے سے یہ معاملات وہ کرتا آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ کی عدالت بھی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب نے جانا ہے، جہاں پہ نہ تو کوئی رشوت ہے، نہ کوئی سفارش ہے، نہ وہاں تک کسی کی پہنچ ہے سفارش کے حوالہ سے، تو انشاءاللہ وہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں بیت اللہ المحترم کو مخاطب کر کے کہ بیت اللہ شریف تیری بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، تیرا رتبہ بہت بلند ہے، مگر تیری عظمت اور تیرا مقام ایک مومن کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، وہ دینی رہنما ہیں، وہ مذہبی رہنما ہیں، وہ دانشور ہیں، وہ سکالر ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ، شرعی طور پہ ہمیں اللہ نہ کرے خدا نخواستہ کسی شخص میں کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، تو کون سی شریعت اور کون سا اخلاق ہے اس کوتاہی کو پوری دنیا میں نشر کیا جائے۔ تو حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، اور یہ جو کہا گیا اس ویڈیو میں، جو بے فیضی صاحب ہیں کوئی، اور میں جانتا ہوں، بخوبی جانتا ہوں، جس کے ہم نوالہ ہم پیالہ ہیں اس کو بھی جانتا ہوں، جس نے مواد اس کو فراہم کی ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ میں اپنے امیر، اپنے اکابر حضرت الامیر علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب
اور ناظم اعلیٰ محسن جماعت جناب ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب، امیر پنجاب مجاہد ملت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، قائد پنجاب جناب علامہ حافظ محمد یونس آزاد صاحب، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زبان کو روکے ہوئے ہوں، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے میں کیا ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، بلکہ ان کے کرتوت سے ایک زمانہ آگاہ ہے، اور مجھ سے زیادہ آپ آگاہ ہیں۔ تو اس لیے میں ناظرین کرام، اپنے چاہنے والے، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ توحید اور سرور کائنات کی سنت سے محبت کرنے والے تمام احباب کی خدمت میں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ابھی ناظم تبلیغ جماعت کا مقرر نہیں ہوا۔ الحمدللہ 2005 سے لے کر 2020 تک مسلسل ہیٹرک ہے میری، 3 مرتبہ میں مرکزی جمعیت اہل ضلع سیالکوٹ کا ناظم رہا ہوں الحمدللہ، اور پھر سن 2009 سے لے کر آج تک یہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور حضرت الامیر حضرت ناظم علیہ صاحب کی شفقت ہے کہ میں نے ناظم تبلیغ پنجاب کے حوالہ سے بھی کھوکھر صاحب میری ہیٹرک ہے، 3ری مرتبہ الحمدللہ میں ناظم تبلیغ مقرر اچھا، ہوں۔ آپ ہمیں صاحب آپ سے ہمارا ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے علم میں بھی ہے کچھ کہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا پر آپ کے متعلقہ یہ پراپوگنڈا جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ آج سے عرصہ کچھ 4-5 سال پہلے کا ایک وہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد آپ کی جماعت کے ذمہ داران نے وہ جو آپ کا وہ جو صلح کروا دی، وہ جو بھی معاملہ تھا وہ آپ کا، تو جو 4-5 سال وہ آپ یہ بہترین طریقے سے آپ وہ جماعت کا کام بھی کر رہے ہیں، دین کا کام بھی کر رہے ہیں، کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں بنا، تو یہ اچانک 4-5 سال کے بعد پھر وہ پرانا کوئی نیا واقعہ تو ہوا نہیں، وہی 4-5 سال پرانے وہ معاملے کو دوبارہ یہ کیوں چھالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دراصل کھوکھر صاحب معاملہ یہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، آپ کے شہر اور آپ کے شہر کے گرد و نواح میں الحمدللہ درجن سے زائد مدارس اور مراکز ہیں جن کی سرپرستی اور تولیت کا اعزاز مجھے حاصل ہے، اور تحصیل پسرور، ضلع سیالکوٹ، اپنا متصل ضلع ناروال، ان علاقہ جات میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اپنی قیادت کے اعتماد سے 500 سے زیادہ مساجد الحمدللہ میں نے تعمیر کروائی ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو مخالفین کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ اس حوالہ سے انہوں نے 4 سال قبل، ایک صاحب ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، انہوں نے اس طرح کی پوسٹیں کرنی شروع کی، تو ایک صاحب نے مجھے بلوایا، ان کو مجھے تو یقین تھا، اور میرا یقین بعد میں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ٹھیس پہنچی، اعتماد کو ٹھیس پہنچی، میں بھائی سمجھتا تھا اور ہر حوالہ سے بھائی سمجھتا تھا۔ میں ہر پریشانی میں، ہر مقدمہ میں، جب حقیقی برادران تک مطلب منہ لگانا چھوڑ گئے، میں تب بھی ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، ہر پریشانی میں کھڑا ہوں۔ انہوں نے مجھے اس صاحب سے صلح کروانے کے بہانے بلوایا، اور مجھے کہا کہ جس مسجد میں آپ 19-20 سال سے، چونکہ 3-4 سال پرانی بات ہے، جمعہ پڑھا رہے ہیں نا جی، وہ جمعہ آپ نہیں پڑھائیں گے، ادھر جمعہ میں پڑھاؤں گا۔ تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میری وہ عزت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، قطعاً نہیں ہو سکتا وہ میرے ساتھ نیکی کہہ رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ برائی کروں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، میں ان کو اس طرح نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس صاحب نے بدتمیزی کی، گالی گلوچ پہ اتر آئے، چونکہ میرا ایک تعلق تھا، میرا تعلق سمجھتا تھا، میں احترام کرتا تھا، میں خاموش رہا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ میں چھوڑ کے آ گیا، اور میں نے کہہ دیا پھر، آج سے چھوڑ دیا در تیرا، گر کعبہ بھی ہو جائے تو سجدہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو ان صاحب کا ابھی جو یہ بے فیض فیضی صاحب نے چلائی ہے ویڈیو، وہ مجھے بدتمیزی کر رہے ہیں، گالی گلوچ دے رہے ہیں، ان کا وضاحتی بیان سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اب بھی موجود ہے، وائرل ہو چکا ہے، ہزاروں لوگوں نے وہ سنا ہے،
ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ایک زمانہ گوا ہے, زمانہ طالب علمی سے لے کے آج تک. اور میں یہاں مفتی کفایت اللہ شاکر مانسرا سے آ کے تو بنا نہیں, میں انڈین پنجاب سے آ کے تو بنا نہیں, میں مہاجر افغانستان کا تو ہے نہیں. یہ پسرور میری جنم بھومی ہے, میرا علاقہ ہے. کئی نسلوں سے ہم یہاں پہ آباد ہیں. میرے باپ دادا, آبا اجداد, میری آبائی گاؤں, میری زرعی زمین, سارے معاملات پسرور سے ہی متعلق ہیں. الحمدللہ ایک زمانہ ہمارے کردار سے بھی واقف ہے اور حاسدین, مخالفین, سازشی اور دجالی ٹولہ کے کردار سے بھی واقف ہے. تو اس حوالہ سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وضاحتی بیان بھی موجود ہے. اور پھر وہ بے فیض فیضی نے جو ایک شخص کا کلپ چلایا ہے, ویڈیو چلائی ہے کہ یہ کوئی بچہ تھا, اس کے ساتھ معاملہ انہوں نے زیادتی کا کیا, تو اس کے باپ کی ویڈیو ہے. تو اس کے باپ کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور وہ تردید کر رہا ہے, کہتا ہے مجھے فلاں صاحب نے بلوایا تھا, FIA میں تیرا معاملہ ہے, تیرے فلاں بندے سے جو پیسے تو نے لینے ہیں باہر جانے کے لیے دیے ہوئے ہیں CO کی میں, وہ میں پیسے لے کے دوں گا, تیرا مقدمہ کراؤں گا, آپ یہ کہہ دیں. تو مجھ سے غلطی ہوئی ہے, میں نے پوری تحقیق کی ہے, چھان بین کی ہے, میں نے پوری گہرائی تک جائزہ لیا ہے. اس معاملہ میں کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. یہ 5 سال پہلے جو معاملہ تھا, یہ 5 سال پہلے کا معاملہ. اور اب جو مطلب ہے, میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی پتا پیچھے نہیں چھوڑا, سارے پتے انہوں نے کھیل لیے, ان کے پاس کوئی پتا بچا نہیں ہے. جتنے پتے انہوں نے کھیلے تھے نا جی 4-5 سال قبل, وہ سارے اب دوبارہ کھیلے ہیں. اور اس کو نتھی کیا ہے لاہور کا جو واقعہ ہوا, دیگر اپنا چکوک میں علاقوں میں واقعات ہوئے, تو ان سے جوڑا جائے اور اپنی عزت افزائی ہو, اور خدا نخواستہ میری تذلیل ہو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کون ہے کسی کو عزت دینے والا, کون ہے کسی کو ذلت دینے والا. تو اس ضمن میں بات کافی لمبی ہو گئی. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ اس رانا امتیاز کا ویڈیو بیان کہ اس معاملہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں, اور یہ ایسے ہی پراپیگنڈا کیا گیا ہے اور میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے, کردار کشی کی گیا ہے, وہ آن دی ریکارڈ موجود ہے. آپ کو بھی میں دیتا ہوں انشاءاللہ, آپ ساتھ وہ لگائیں. تو اس ضمن میں دوسری میں آخری جو عرض کرنی چاہتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ میں اس سازشی, دجالی, مخالفین, حاسدین کے ٹولے کے کردار سے بخوبی آگاہ ہوں, بلکہ کرتوتوں سے آگاہ ہوں. شب و روز کو جانتا ہوں, جلوت خلوت کو جانتا ہوں. پسرور کے ایک پرانے وکیل کی شاگردی سے لے کر اب تک کی استادی کے تمام معاملات میرے علم میں ہیں. میں نے صرف اپنے اکابر کے کہنے پہ اپنی زبان کو روکا ہوا ہے. میں ان کو تنبیہ کر دینا چاہتا ہوں کہ باز آ جاؤ, ان معاملات کو, کسی کی کردار کشی کو, میڈیا ٹرائل کو چھوڑ دو. اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اللہ نے زبان بھی دی ہے, ہمت بھی دی ہے, طاقت بھی دی ہے, حوصلہ بھی دیا ہے. اور ان کو میں یہی پیغام دوں گا کہ رہیں گے کسی سے دب کر نہ ہم کبھی, رہیں گے کسی سے دب کر نہ ہم کبھی, وہ شاہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. یہ تھے جناب مفتی حافظ کفایت اللہ شاکر صاحب. ناظرین, جن کا موقف آپ لوگوں نے سنا, تو ہم بھی اپنی جو تحقیق ساری کی ہے, ہم بھی اسی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ کوئی 4-5 سال پہلے کا ایک معاملہ تھا. تو یہ حالیہ جو ایک لہر چلی ہے لاہور سے, تو اسی تناظر میں انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا تڑکا اور لگا دیں. تو یہ مفتی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے. یہ دین کے ساتھ دین کی بھی کردار کشی ہو رہی ہے. خدا را ایسے کاموں سے پرہیز کیا جائے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.